अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नईम मसूद। आईएमएफ के चंगुल से कैसे निकला जा सकता है, गौर तलब बात है। और ये बड़ी उम्दा रिपोर्ट है डॉक्टर अमाद अली की। डॉक्टर अमाद अली असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अप्लाइड इकोनॉमिक सेंटर जामिया कराची से। देखते हैं वो क्या कहते हैं, आईएमएफ का तारुफ क्या करवाते हैं और इसके चंगुल से निकलने के फार्मूले क्या बताते हैं। तो डॉक्टर अमाद अली कहते हैं, आलमी इक़्तिसाद बाज़ारी 1936 और दूसरी जंगे अजीम की तबाहकारियों के हल के लिए 1944 में आलमी मालियाती फंड यानी आईएमएफ की बुनियाद डाली गई। इसके क़याम के बुनियादी मकासद में जिन बातों को मद्देनज़र रखा गया था, इनमें मालियाती निज़ाम का क़याम व तहफ़्फ़ुज़, बैनुल अक़वामी तजारत का फ़रोग़ और इसके ज़रिए ममालिक की आमदनी और रोज़गार में इजाफ़ा करना था। तबादले की शरह को मुस्तहकम रखना और मेंबर ममालिक को बैनुल अक़वामी अदायगियों के खसारे की सूरत में कर्ज़े की फराहमी शामिल हैं। जनाब, ये वो बातें हैं जो आईएमएफ के लिए हैं, लेकिन अभी तक पहली बात में चंगुल की कोई बात सामने नहीं आई कि इसका काम क्या था। मालियाती निज़ाम का क़याम व तहफ़्फ़ुज़, बैनुल अक़वामी तजारत का फ़रोग़ और इसी के ज़रिए ममालिक की आमदनी और रोज़गार में इजाफ़ा करना, तबादले की शरह को मुस्तहकम रखना। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बातें। और मेंबर मुल्क जो हैं उनकी बैनुल अक़वामी अदायगियों के खसारे की सूरत में कर्ज़े की फराहमी शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान के साथ ऐसा हो रहा है? फिर क्या कहते हैं डॉक्टर अमाद? कहते हैं कि इन मकासद के हसूल के लिए आईएमएफ कर्ज देने के साथ अपनी शराइत भी लागू करता है। जी हाँ, और वक्तन फ़वक्तन अपनी जायज़ा रिपोर्ट शाया करता है जिसमें ममालिक की कारकर्दगी की जांच पड़ताल की जाती है और दुनिया भर की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। हत्ता कि दीगर इंटरनेशनल अदारे और कंट्रीज़ भी आईएमएफ की जायज़ा रिपोर्ट की बुनियाद पर कर्ज़े फराहम करते हैं। गौर कीजिए, हत्ता कि दीगर बैनुल अक़वामी अदारे और मालिक भी आईएमएफ की जायज़ा रिपोर्ट की बुनियाद पर कर्ज़े फराहम करते हैं। लिहाजा ये रिपोर्ट किसी भी मुल्क के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। तो नाज़रीन, इन जायज़ा रिपोर्ट्स में कामयाबी नाकामी का दारोमदार किस पे होता है? जनाब, इस बात पर होता है कि कोई भी मुल्क आईएमएफ के मुकर्रर करदा अहदाफ व शराइत के हसूल में किस हद तक कामयाब रहा है। अच्छा, तो रिपोर्ट से पता चल जाता है, कच्चा चट्टा खुल जाता है। कोई मुल्क कितने पानी में था, क्या किया, क्या रिपोर्ट्स के मुताबिक किया और अहदाफ पूरे किए या नहीं किए। आगे चल करके डॉक्टर अमाद आईएमएफ की शराइत बताते हैं। कहते हैं, पाकिस्तान और आईएमएफ का ताल्लुक बहुत पुराना है। कब से है? 1958 से पहली बार ये ताल्लुक बना था। इसके बाद अब तक 22 टाइम्स 22 मरतबा हम मुख्तलिफ मुआहदों के तहत कर्जे हासिल कर चुके हैं। अब जो प्रोग्राम जिसका बड़ा शोरगुल है ना जी नाज़रीन, उसका क्या है? वो कुछ यूं है कि मौजूदा प्रोग्राम का आगाज 2019 में हुआ था। याद है ना आपको कि 2019 में इमरान खान वज़ीर आज़म थे, लेकिन ये मुआहदा मुकम्मल नहीं हो पाया था और इसकी आखिरी 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिए मुल्क को तवील सब्र आज़मा इंतज़ार करना पड़ा।
یعنی ہمیں انتظار کروایا آئی ایم ایف نے. اس کی وجہ آگے جا کر کے آ جائے گی. اس کے بعد گزشتہ سال جولائی میں آئی ایم ایف سے، یعنی جب پھر پی ڈی ایم کی حکومت آ گئی، جولائی میں آئی ایم ایف سے $3 ارب کے حصول کے لیے 9 منتھ مدت کا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا گیا. جی بات چل رہی ہے 2019 کے پروگرام کی. 2019 کے پروگرام میں پاکستان کو جن باتوں کا پابند کیا گیا تھا، ان میں مالیاتی خسارے کو کم کرنا، یعنی اپنے خسارے کم کیے جائیں، شرح سود میں اضافہ کیا جائے، یہ سخت مالیاتی پالیسیوں کا ایک معاملہ تھا. سبسڈی کے خاتمے کا بھی آئی ایم ایف نے ہمیں کہا. اس کے علاوہ بالخصوص بجلی اور گیس کی مد میں دی جانے والی سبسڈی جو رعایت ہوتی ہے، اس کو ختم کرنے کا کہا گیا. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری. کیا ہے یہ اسٹیٹ بینک کی خود مختاری؟ جس کے تحت مرکزی بینک حکومت کو قرضہ دینے یا مخصوص شکل میں دینے کا پابند ہوگا. تو یہ جو اسٹیٹ بینک ہے، اس کی خود مختاری بجلی اور گیس کے نرخوں کو بڑھا کر پیداواری لاگت تک لانا، ٹیکس کی شرح میں اضافہ کرنا، یعنی شرح میں اضافہ سمجھ ہی رہے ہیں نا سامعین، بڑھانا. ڈالر کی قیمت کا تعین مارکیٹ میں طلب اور رسد کی بنیاد پر کیا جانا، یہ وہ اہم باتیں تھیں دوستو. اور بالخصوص مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ یہاں آئی ایم ایف کی متعلق سن رہے ہیں، اس کی رپورٹس کتنی اہم ہوتی ہے اور وہ کیا دیتی ہے، کیا لیتی ہے، اور ملک اس پہ کس طرح انحصار کرتے ہیں. نرخوں سے نکل کر آتے ہیں ایک دلچسپ بات کی طرف. دلچسپ بات یہ ہے کہ شرائط ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. سن لیجئے، نئی نہیں ہے شرائط. یہ تمام شرائط 2008 اور 2013 کے معاہدوں میں بھی موجود تھیں. دوستو آپ کو معلوم ہے 2008 سے 2013 تک پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی. پہلے 4 سال کم و بیش 4 سال گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، بعد میں راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم آئے تھے 2008 سے 2013 تک. لیکن 2019 کے معاہدے میں پہلے کبھی آئی ایم ایف کی شرائط پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. سن رہے ہیں، 2008-2013 میں بھی شرائط یہ تھی، لیکن 2019 سے پہلے گل نہیں سی عمل درآمد والی. اور حکومتوں نے عموماً ایسی تمام شرائط جو ملک کی خود مختاری اور عوام کی فلاح و بہبود کو براہ راست متاثر کرتی، ان پر عمل درآمد سے گریز کیا. یعنی اس سے پہلے 2019 میں تو جب پیٹرول وغیرہ مہنگا ہوا تو ہم نے باتیں مانی کہ ہم پھنس زیادہ گئے تھے. لیکن موجودہ پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس بار خراب معاشی صورتحال، دوست ممالک کے سرد رویے اور عالمی ادارے کی بے لچک شرائط کے باعث حکومت انہیں پورا کرنے کے لیے سر داڑھی بازی لگائے ہوئے ہے یا تھی، اب بھی ہے. پی ڈی ایم کا جو ورژن 2 ہے یہ بھی سر داڑھی بازی اور اپنی ساری سیاست مسلم لیگ نواز نے خراب کی. 2019 کے معاہدوں پہ عمل کر کے جو انہیں عمران خان کو چلتا کرنے کے بعد حکومت ملی. جی تو غور کیجئے گا، سابقہ معاہدے میں اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دی جا چکی ہے، ڈالر پر سے کنٹرول ختم کیا جا چکا ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں بتدریج بڑھائی جا رہی ہیں. حکومت اپنے اخراجات کے لیے اسٹیٹ بینک کے بجائے کمرشل بینکوں سے ادھار لے رہی ہے. سوال یہ ہے، کیا بجلی گیس کے نرخ طے کرنا آئی ایم ایف کا کام ہے؟ اہم سوال ہے دوستو، ذرا غور کیجئے گا. آئی ایم ایف نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی پہلی جائزہ رپورٹ جو 2024 میں پیش کی گئی ہے، اس میں حکومت پاکستان کی کارکردگی کو واضح طور پر سراہتے ہوئے اس بات پر زور دیا تھا کہ ان پالیسیوں کا تسلسل ہی ترقی کی ضمانت ہے. ان اقدامات کے اثرات کو سمجھنے کے لیے اگر 2008 سے پھر وہی 2008 سے 2013 کی بات
کہ معاشی اشاریوں کا موازنہ موجودہ پروگرام یعنی 2019 کی معاشی صورتحال سے کیا جائے تو 2008 میں افراط زر کتنا تھا؟ 17%، اور جی ڈی پی کتنی تھی؟ اس کی حقیقی شرح نمو 11% گروتھ ریٹ۔ اس مدت کے دوران یہ بتدریج کم ہوتے ہوئے 2015 سے 2016 میں محض 2% تک رہ گئی۔ حقیقی شرح نمو 2017-2018 میں 6.1% تک ریکارڈ کی گئی۔ حقیقی شرح نمو 2017 سے 18 تک جو 6.1% ریکارڈ کی گئی، اس کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ 2008 سے 13 تک کے معاشی اشاروں کا موازنہ موجودہ پروگرام کے ساتھ کرنے کے وجہ سے پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، صورتحال سے کیا جائے تو 2008 میں افراط زر 17% اور جی ڈی پی کی شرح نمو 11۔ 2019 والے سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو 2017 سے 2018 6.1 بنتی ہے حقیقی شرح نمو 11 کے مقابلے میں۔ آگے چلتے ہیں دوستو، بور نہیں ہونا، طالب علم کو تو بالکل بور نہیں ہونا چاہیے۔ میں خود طالب علم ہوں، میرے لیے اکنامکس کا بھی آسان سبجیکٹ نہیں رہا، بٹ لیٹس انڈرسٹینڈ اٹ۔ اب آگے جا کے کہتے ہیں جی حقیقی شرح نمو 2017 سے 18 میں 6.1% تک ریکارڈ کی گئی، جبکہ تجارتی خسارہ 17.13 سے لے کر 31 ارب ڈالر تک رہا۔ موجودہ پروگرام میں 2019 سے 2023 تک کے معاشی اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ اس مدت میں غذائی اشیاء کی قیمتوں میں جناب 48% تاریخی اضافہ ہوا، روپے کی قدر کے ریکارڈ گراوٹ کا شکار رہی، شرح نمو 0.9 رہی، جبکہ پہلے ہم نے 11 اور 6 پوائنٹ سمتھنگ کی بات کی، اب یہاں شرح نمو کتنی ہے؟ 0.9، جبکہ تجارتی خسارہ 21 اور 22 سال میں 48.3 ارب ڈالرز کی سطح تک چلا گیا تھا۔ ہم آئی ایم ایف کی رپورٹ مالی سال 2024 کے اختتام تک بہتری کی نوید سنائی دیتا ہے۔ دیکھو اچھا جی، رپورٹ میں ڈاکٹر عماد نے کچھ خدشات کا بھی تذکرہ کیا ہے، تو دوستو خدشات کیا ہیں، خطرات کیا ہیں؟ رپورٹ میں جن خطرات کی نشاندہی کی گئی ہے ان میں ایک اہم چیلنج کیا بیرونی قرضوں کی ادائیگی سے ہے، جو کہ چیلنج سے بڑھ کر ایک معمہ ہے کہ انہیں ادا کرنے کے لیے ڈالرز کہاں سے آئیں گے۔ یہ سوال ہے جی، ڈالرز کہاں سے آئیں گے؟ کاروبار بھی بلند شرح سود اور مہنگی بجلی گیس کی وجہ سے ظاہر شدید پریشانی کا شکار ہے۔ جب بجلی مہنگی ہوگی، گیس مہنگی ہوگی۔ دوسری طرف اگرچہ آئی ایم ایف کی رپورٹ پاکستانیوں کو آئندہ آنے والے سالوں میں مہنگائی میں کمی کی خوشخبری سناتی ہے، لیکن ایک عام شہری جو پہلے بجلی اور گیس کے نرخوں میں ہونے والی حالیہ اضافے کی وجہ سے پریشان ہے، آئی ایم ایف کی شرائط کو پڑھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بجلی اور گیس کے نرخوں میں مزید اضافہ متوقع ہے، جس سے نہ صرف گھریلو صارفین کے بجٹ کا بڑا حصہ بلاں لٹ جاؤں گے جی، بلوں کی ادائیگی میں خرچ ہوگا، بلکہ یہ پیداواری لاگت میں بھی اضافے کا باعث بنے گا، جس سے مہنگائی کی آمد ہے جی، کیا کریں؟ اچھا جی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی آئی ایم ایف کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ حکومت کس چیز پر کتنی سبسڈی دے؟ طالب علموں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی آئی ایم ایف کا کام ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ حکومت کس چیز پر کتنی سبسڈی دے؟ گیس اور بجلی کس نرخ پر فروخت کیے جائیں؟ مرکزی بینک یعنی اسٹیٹ بینک حکومت کو قرض دے یا نہ دے؟ شرح سود کم کرے یا زیادہ؟ تو یہ 4-5 سوال کیا ہیں؟ میں یہ آئی ایم ایف صحیح کر سکتا ہے یا ایسے ہی معاملہ لگا ہوا ہے؟ ادائیگی کے لیے
لیا گیا قرضہ خود ایک بڑا خطرہ بن گیا ہے. اس پہ غور کریں. ادائیگی کے لیے لیا گیا، یعنی آگے یہ پیسے کسی کو دینے ہیں اور آئی ایم ایف سے اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ کیسے خطرہ بن گیا؟ یہ عالمی مالیاتی ادارے یعنی آئی ایم ایف کی شرائط کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر ہر مریض کا علاج پیناڈول سے کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسی طرح آئی ایم ایف بھی ہر ملک سے معاشی اصلاحات کے نام پر اسی طرح کے مطالبات کرتا نظر آتا ہے. مثلاً ارجنٹائن اور مصر جو پاکستان کی طرح، ارجنٹائن کی بڑی مشہور بات ہے جی، وہ کبھی نیچے کبھی اوپر، لیکن وہ اپنی معیشت سے، اس پہ میں اپنا ایک جنگ کالم بھی لکھ چکا ہوں ارجنٹائن کے حوالے سے. خیر کہندہ ہے مثلاً ارجنٹائن اور مصر جو پاکستان کی طرح متعدد بار آئی ایم ایف سے قرضے لے چکے ہیں، ان سے بھی آئی ایم ایف کی یہی مطالبات رہے ہیں. پاکستان کی طرح ان ممالک نے بھی عالمی مالیاتی ادارے کی اصلاحات کو اپنایا اور ان کے نتائج بھی پاکستان سے مختلف نہیں ہیں، اور دونوں ملک یعنی ارجنٹائن اور مصر پاکستان کی طرح معاشی بدحالی کا شکار ہے. 17 نومبر 2022 کی بات ہے جی، مصر کے حوالے سے عرب سینٹر واشنگٹن کی شائع کردہ رپورٹ میں آئی ایم ایف معاہدوں کی مصری معیشت پر ہونے والے اثرات کا جائزہ لیا گیا. اس رپورٹ میں مصنف لکھتا ہے کہ آئی ایم ایف سے کیے جانے والا نیا معاہدہ ملک کی معاشی مسائل کو حل نہیں کرے گا بلکہ یہ انہیں مزید بڑھا دے گا. دیکھیں آئی ایم ایف خود کچھ کہتا ہے اور ہم کچھ سمجھتے ہیں. ایک نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ ہیں جی، مشہور نوبل انعام یافتہ اکانومسٹ جوزف اسٹیگلیس، جو کہ عالمی بینک کے سینئر وائس صدر بھی تھے. کیا کہتے ہیں 1 فروری 2022 میں فارن پالیسی نامی امریکی جریدے میں شائع ہونے والے اپنے مضمون میں جی کہتے ہیں یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ارجنٹائن نے اپنے بین الاقوامی ادائیگیوں یعنی قرضے جو لیے ان کو دینے کے لیے قرضہ لیا، اور پھر آئی ایم ایف کے قرضے کی ادائیگی بذات خود ایک بڑا خطرہ بن گیا. وہی بات ہے نا جی، ہم اے سے قرضہ لے کے بی کو دینا چاہتے ہیں، بی کا تو اتار دیا، اے کا کیسے واپس کریں گے؟ تو اس پہ وہ نوبل لاریٹ جناب کیا کہتے ہیں جوزف کہتے ہیں کہ اقتصادیات کا بنیادی علم رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ کفایت شعاری معاشی سکڑاؤ کا باعث بنتی ہے. یعنی آپ کفایت شعاری کرتے رہیں، نہ کھانے کے لیے خریدیں نہ پہننے کے لیے خریدیں، اور یہ میں کہہ رہا ہوں جی، نہ آپ ڈیکور کے لیے خریدیں، نہ آپ باہر نکلیں تو کتنی پیٹرول کا بزنس ہو، بجلی کا بزنس ہو، گیس کا بزنس ہو، مارکیٹ کا بزنس ہو، تو وہ پھر بزنس تو ایک جو چکر چلتا ہے اس میں ڈاؤن تو آیا نا. پھر سن لیجئے، یہ نوبل لاریٹ کہتے ہیں جی کفایت شعاری معاشی سکڑاؤ کا باعث بنتی ہے، لیکن یہاں ایک سوچ یہ ہے کہ یہ کفایت شعاری معاشی پھیلاؤ کا باعث بنے گی، جبکہ ایسا نہیں ہوا. دیکھو جی جدو پیسہ سرکولیشن چی نہیں آنا تے کٹا سوا فائدہ ہونا ہے. تسی کنجوسیاں کر لو. اس کفایت شعاری کا مطلب یہ ہے، یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں جوزف صاحب کہ کنجوسی کرن نال بزنس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. چلیں آگے چلتے ہیں. بالکل یہی سبق آج کل پاکستان میں حکومت کو بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ کفایت شعاری کی پالیسی اپنانی ضروری ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کفایت شعاری کا مطلب یہ نہیں ہے جو اللے تللے حکومت کے ہیں اور اداروں کے ہیں، خام خواہ اے سی چلانا اور خام خواہ پٹرول جلانا، یہ اس کی بات نہیں ہے. عام مارکیٹ میں عام بندے کی بات ہے. ایک بندے نے صرف بیچارے کے 20 سموسے بکتے ہیں، وہ اس کے 2 سموسے بکیں گے تو سموسے کھانے والے آپ کفایت شعاری کہتے ہیں کنجوس ہو جائیں گے. تو پھر وہ جس سے بیسن لیتا ہے، جس سے گھی لیتا ہے، جس سے اس کا بھی گھر چلتا ہے، سب ٹھپ ہو گیا نا. ذرا غور کیجئے گا جی. آگے چلتے ہیں. کفایت شعاری کی تائید کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے دائرے میں غیر ترقیاتی اخراجات اشرافیہ کو دی جانے والی، آگے جی وہی بات، دی جانے والی مراعات اور بے جا حکومتی اخراجات کو لانا چاہیے، نہ کہ کفایت شعاری کے نام پر پسے ہوئے عوام کو مہنگائی میں اضافہ کر کے مزید مشکل میں ڈال دیا جائے. گنجی تو ہوئے گی کی تے نچوڑے گی کی، جدو مارکیٹ چ کچھ نہیں ہوئے گا.
آتے ہیں جی IMF کی حالیہ جائزہ رپورٹ پر۔ حالیہ جائزہ رپورٹ کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کے تمام اداروں کی باغ ڈور گویا اب IMF کے ہاتھ میں ہے، اور یہ ایک بین الاقوامی ادارے کی بجائے اکنامک مینجمنٹ کمپنی کے طور پر بدماش بن گیا جی کے طور پر ملک کی معیشت کو چلا رہا ہے۔ بڑا ابا بن گیا، ٹھیکیدار بن گیا، جس کا کام سٹیٹ اون انٹرپرائزز کو چلانا، ملازمین کی تنخواہوں کا تعین کرنا، ملازم ساڑھے تے بڑا ابا بنے IMF، ٹیکس کی شرح کا تعین کرنا، تعلیم اور صحت پر ہونے والے خرچ، اچھا تعلیم ساڑی، صحت ساڑی، ضرورتہ ساڑیا، جو سانو پتا IMF نو تے نہیں پتا، تعلیم اور صحت کنجوسی کران گے تے پھر جراثیمہ چ تے جاہلیت اضافہ کریں گے۔ غریبوں کی سپورٹ کے لیے چلائے جانے والے بے نظیر انکم سپورٹ اور کفالت پروگرام کو مانیٹر کرنا بھی IMF کے ذمہ آ گیا۔ یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ IMF چاہتا ہے کہ پاکستانی معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے اور ہمارا ادھار واپس مل جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے سے یا قومی کہنے ہیں جی ٹیکس نیٹ بداؤ تے قرار پاؤ، لیکن کیویں؟ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کرنے سے یا قومی اداروں کو بہتر چلانے سے حکومت اپنی آمدنی میں تو اضافہ کر سکتی ہے، جو کہ ملک کی کرنسی روپیہ کی شکل میں ہوگا، لیکن قرض کی ادائیگی کے لیے حکومت کو ڈالر چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے؟ جب امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوگا، ذرا مبادلہ نہیں آئے گا، ذرا سمجھنے والی گل ہے۔ ہاں جی، تو پھر کتھوں کیویں تے کیسے ڈالر آئیں گے؟ اور روپیے نال تے قرضے نہیں پھر لیندے۔ یعنی یہ ایک قرضوں کا جال ہے جس میں پرانے قرضے کی ادائیگی کے لیے نیا قرضہ لینا پڑے گا، اور لگتا یہ ہے کہ اس اکنامک مینجمنٹ کمپنی کی یعنی IMF کی جو اس نے روپ دار لیا ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں کوئی ایسی پالیسی نہ بن پائے جو اس ملک کو IMF کے چنگل سے آزاد کروا دے۔ آگے جی ذرا سب سے اہم اور آخری بات کہ اس IMF کے چنگل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے۔ بنیادی طور پر کوئی بھی ملک IMF کے پاس اپنے مالی خساروں کو پورا کرنے کے لیے حکومتی اخراجات کے لیے نہیں جاتا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ بیسیکلی IMF کے پاس مالی خسارے نو پورا کرن لئی یا ذاتی اخراجات نو پورا کرن لئی نہیں جاندا، اہم گل ہے، بلکہ IMF سے قرضہ لینے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی ملک کے پاس بیرونی ادائیگی کے لیے زر مبادلہ یعنی آسان الفاظ میں ڈالر نہ ہو اور اس کو کسی دوسرے ملک سے قرضہ نہیں مل سکتا ہو، یعنی ڈالر بھی نہیں، قرضہ بھی نہیں مل جاندہ پیا، پھر IMF کو قرضے اور امداد کے بغیر ڈالر کے حصول کا واحد ذریعہ برآمدات میں، جبکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے حصول کا واحد سنو پھر قرضے اور امداد کے بغیر ڈالر کے حصول کا واحد ذریعہ برآمدات ہیں، جبکہ پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ حکومت برآمدات کی فروغ کی پالیسی پر کام کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈالر کی طلب و رسد کا فرق بڑھتا جا رہا ہے۔ ہماری برآمدات کی شرح نمو کم ہے، جبکہ درآمدات یعنی امپورٹ کی شرح زیادہ ہے اور ایکسپورٹ کی کم ہے، جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کا شکار رہتا ہے ہمارا ملک۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں ماہرین جی ضرورت اس امر کی ہے حکومت امپورٹ کے فروغ کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ کی متبادل پالیسی پر توجہ دے، صنعتوں میں برآمد شدہ خام مال کے استعمال کو یعنی امپورٹ کیے ہوئے خام مال کے استعمال کو، سستی بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، وہ یعنی خام مال کم استعمال کیتا جائے، سستی بجلی اور گیس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، سیاسی استحکام پیدا کیا جائے، یہ تو ضروری ہے حکومتی سطح پر۔ دیکھیں جی سیاسی استحکام پیدا تبھی ہوگا نا جب معاشی ہوگا، معاشی ہوگا تو سیاسی ہو جائے گا، سیاسی ہوگا تو یہ سیاسی اور معاشی الٹرنیٹیو ہیں، دو سٹیجز ایک سائیکل میں۔ میرے خیال میں حکومتی سطح پر درآمد شدہ اشیاء کے استعمال پر پابندی عائد کی جائے۔ کیا کیا جائے؟
ناظرین آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم آخری جو بات کنکلوڈ کر رہے ہیں اس میں ہم اس سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے چنگل سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، جس میں کہا ہے کہ امپورٹ کم کی جائے، بجلی پانی سستا کیا جائے، بجلی گیس سستی کی جائے، اور یہ جو ڈالر کی طلب و رسد ہے اس میں دیکھا جائے تو اس میں ہی کہا نا ہم نے کہ چنگل سے نکلنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ جناب مالی اور مالیاتی پالیسی آئی ایم ایف کی مرضی کے بجائے آزادانہ طور پر ملکی معاشی حالات، ہمارے کلچر، سسٹم، ضرورت، چیلنجز کے مطابق ہونی چاہیے۔ حکومتی سطح پر ہمیں یہ سوچنا ہوگا یہ اور اس کے کچھ اور سخت اقدامات کر کے ہی ہم اپنے ملک اور عوام کو خوشحال بنا سکتے ہیں۔ کیسے چنگل سے نکل سکتے ہیں، کیسے خوش بنا سکتے ہیں جناب؟ پھر آخری ایک جملے میں کہ جی امپورٹ کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹ پہ بھی زور دیا جائے، بجلی گیس اللے تللے جو ان کے ہیں اشرافیہ کے، ان پہ غور کیا جائے اور سہولتیں دی جائیں، ورنہ خالی کنجوسیوں سے کام نہیں چلے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی جی، باقی انشاءاللہ پھر صحیح بات سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔